अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज हम आपको एक अहम खबर देने जा रहे हैं सेहत के हवाले से, और वो भी माओं की सेहत के हवाले से। महकमा सेहत सिंध ने और महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर ने, जिसे हम बहबूद आबादी कहते हैं, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी पॉलिसी का ऐलान किया है जो बाद अज़ हमल ख़ानदानी मनसूबाबंदी में मदद करेगी। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तालिब लाशारी साहब, जो कि टेक्निकल एडवाइज़र हैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तालिब साहब। वालेकुम रिंद साहब। तालिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है। थोड़ी सी तफसीलात बताइएगा, इसकी पॉलिसी क्या है ये? कल जो हमने लॉन्च किया है मिनिस्टर हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने, ये है पोस्ट प्रेगनेंसी फैमिली प्लानिंग पॉलिसी। और ये जो पोस्ट प्रेगनेंसी फैमिली प्लानिंग है, ये ओवरऑल जो फैमिली प्लानिंग होती है, माने हमल जो तरीके इस्तेमाल होते हैं, उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें होता ये है कि तकरीबन साल में कोई 1 मिलियन से ज्यादा पूरे सूबे सिंध में हो रही हैं, हमल हो रहे हैं और उसमें बच्चे पैदा होते हैं। अब ये जो 1 मिलियन से ज्यादा माएँ हैं, ये फिर दूसरे साल बच्चा हो सकता है, तो उसमें होता यह है कि 2 से 3 साल का वक्फा करने के लिए उनको वहीं पे डिलीवरी टाइम पे कोई ना कोई मेथड जो माने हमल तरीका है वो वहां पे दे दिया जाता है डॉक्टर की तरफ से। लेकिन होता यह है कि डॉक्टर साहिबान भी या तो फिर उनको नहीं सजेस्ट करती, या फिर उनको प्रॉपर काउंसलिंग इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए वो माएँ खुद भी यही चाहती हैं कि चले, वो समझती हैं कि इसका क्या कोई नुकसान होगा या क्या होगा। तो होता यह है कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो इसके लिए एक पॉलिसी सिंध गवर्नमेंट ने कल अनाउंस की है कि हम हर माँ जो अस्पताल में आए या घर पे किसी स्किल्ड वर्कर के थ्रू डिलीवरी करवाए, उसको कोई ना कोई माने हमल तरीका वही दिया जाए। तो ये एक प्लान कल पेश हुआ है। इसमें होगा ये कि तमाम जो हमारे लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, वो फील्ड में, घरों में औरतों को जो प्रेग्नेंट हैं, जो हमल के दौरान, उनको काउंसलिंग करेंगी कि जब आप अस्पताल जाएं डिलीवरी के लिए तो आप कोई ना कोई तरीका, 7-8 मेथड है जो उनको बताए जाएंगे। नंबर 2, जब वो अस्पताल आएंगी डिलीवरी के लिए तो उनको ट्रेन्ड स्टाफ उनको डिलीवरी के टाइम पे कोई ना कोई तरीका देगा। उसके लिए हम ट्रेनिंग करवाएंगे बहुत सारी, और की भी हैं, करवाई भी हैं, और ये ट्रेनिंग जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के तमाम गायनोकोलॉजिस्ट हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, को करवाई जाएंगी। तीसरा ये कि हम उसके औरतों को ये बताएंगे कि इसके क्या एहतियात वो करें, यानी कोई इफेक्ट है नहीं है उसके बारे में। चौथा ये कि हम डाटा भी जमा करेंगे कि कितनी औरतों ने ये तरीके इस्तेमाल किए, ताकि आइंदा के लिए कोई बेहतर ले जाए। तो ये इसके बुनियादी खदोखाल हैं। अच्छा डॉक्टर तालिब साहब, ये बताइए कि ये पॉलिसी लॉन्च करने की जरूरत क्यों पेश आई, जबकि इससे पहले भी फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज तो दी जा रही हैं? जी, फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज तो 4-5 दहाइयों से दी जा रही हैं, और पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है वो भी 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन पाकिस्तान दुनिया के चंद एक ममालिक में है जहाँ पे फैमिली प्लानिंग के तरीके सबसे कम इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी पाकिस्तान में 100 में से 34 औरतें हैं ये तरीके इस्तेमाल कर रही हैं, जहाँ पे तरक्की याफ्ता मुल्क और पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक में ये परसेंटेज, पड़ोसी ममालिक में तो 60-70% से ऊपर है, औरतें इस्तेमाल कर रही हैं, और जो तरक्की याफ्ता मुल्क में उनमें 80 और 90 औरतें 100 में से इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये बढ़ नहीं पाया परसेंटेज। तो इसकी जरूरत इसलिए पेश आई है कि इसमें एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है तो वो ये है कि दौरान हमल और उसके डिलीवरी के टाइम पे ये फैसिलिटी मुहैया नहीं की जाती, और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ये फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट ही है जहाँ पे हजारों औरतें रोजाना ओपीडी में आती हैं और उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और वो ऐसे ही घर चली जाती हैं। तो अगर ये इंफॉर्मेशन मिले, वो अपने घर वालों से मशवरा करें, उसके बाद वो ले सकती हैं।
تو یہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے یہ پوسٹ پریگننسی فیملی پلاننگ پالیسی لائی گئی ہے. اس سے پہلے 5 سال سے ہم منسٹر ہیلتھ اور پاپولیشن کی گائیڈنس میں فیملی پلاننگ 2020 کا انیشیٹو، جس کے لیے پاکستان نے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کر رکھی تھی، اور ابھی FP 2030 یعنی اگلے 10 سال کا منصوبہ ہی بنایا گیا ہے. تو یہ PPFP پالیسی اس منصوبے کا حصہ ہے، اس بڑے پالیسی جو میکرو پالیسی ہے اس کا حصہ ہے، جو FP 2030 کہتے ہیں اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہتے ہیں. ڈاکٹر طالب صاحب FP 2020 کے کیا رہا اچیومنٹ، کیا رہا؟ سندھ کہاں کھڑا ہے اس میں؟ اس میں ہم نے جب شروع کیا تھا تو سندھ کے اندر کوئی 29 عورتیں استعمال کر رہی تھیں فیملی پلاننگ کے ذرائع معنی عمل طریقے. جب ہم نے 2020 میں یہ اندازہ 29% یا 29 آؤٹ آف وٹ؟ 29%، یعنی 29 عورتیں 100 میں سے، جی ٹھیک، اس کو ایسے کہا جائے عام زبان میں، لیکن 29%. تو اس کو جب PDHS 2018 میں آیا تو اس نے بتایا کہ یہ 31% ہو گیا ہے، یعنی 2% بڑھا. اور ہم نے بعد میں جب یہ اپنے ڈیٹا سے جو CIP ڈیٹا بیس سے کیا تو یہ کوئی 34% ہے. اور اس کو جب ٹریک 20 واشنگٹن نے ہمیں لائن کر کے ڈیٹا کو انالائز کر کے دیا تو انہوں نے بتایا کہ 33% یہ تک چلا گیا ہے. اور PDHS نے یہ بھی بتایا کہ سندھ کے جو رورل علاقے ہیں، دیہاتی، جہاں پہ دیہات میں زیادہ اس کا ہم نے فوکس رکھا تھا، وہاں پہ تو 34 یعنی 4% بڑھا، 4% تک یہ فیملی پلاننگ پچھلے 5 سالوں میں بڑھی. اب ہمیں اس کو لے جانا ہے، جو پاکستان کی تمام صوبوں کی کمٹمنٹس طے ہوئی ہیں اور نیشنل ہوئی ہیں، اس میں سندھ کو 47 پہ لے جانا ہے 2025 میں، اور 57 پہ لے جانا ہے 2030 میں. جبکہ پاکستان کے جو نیشنل اہداف ہیں وہ ہیں کہ 50% تک 2025 میں کرنا ہے اور 60% 2030 میں کرنا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے. تو اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو اور بھی ریسورسز اور موبلائزیشن اور بھی کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی، یا آپ کر لیں گے ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کے ساتھ؟ یہ بالکل ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں بہت سارا کام کرنا ہوگا. ریسورسز فائنینشیل کے علاوہ ہمیں ٹرینڈ ہیومن ریسورس چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں کمیونٹی کی سپورٹ چاہیے تاکہ لوگوں میں جو اویئرنیس ہے اس کی لیول کم ہے، اس لیول کو بڑھانا ہوگا. تو اس کے علاوہ جو ہے صرف دیہات میں نہیں بلکہ شہروں میں، اور اسپیشلی کچی آبادیاں، اب شہروں میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جیسے کہ کراچی ہے، 2 کروڑ کے لگ بھگ پاپولیشن ہے، آبادی ہے، اور یہاں پہ 60% لوگ تو پیری اربن کچی آبادیوں سلمس میں رہتے ہیں، اور وہاں پہ فیملی پلاننگ نہیں ہو رہا بہت زیادہ استعمال. تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو پیری اربن میں ہمیں بڑھانا ہوگا، سلمس میں. تو اس میں کمیونٹی کو، اس میں پرووائڈر جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے، پاپولیشن ویلفیئر کے، PPHI کے، اور اس میں NGOs INGOs کی سپورٹ چاہیے. ان کو، وہ ہمارے ساتھ ہیں، آلریڈی ہمارے ساتھ ہیں. سندھ FP 2030 ورکنگ گروپ کا حصہ ہیں جس کو منسٹر صاحبہ چیئر کرتی ہیں، اور پاپولیشن ٹاسک فورس جو ہے اس کو چیف منسٹر چیئر کرتے ہیں. تو یہ 2 فورم ہیں. ان پہ تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ ایک پیج پہ ہیں. تو اس کو ہم ریسورسز جو ہیں ان میں ڈونر کی فنڈنگ کیونکہ انٹرنیشنلی پہلے ہی کم ہو گئی تھی اور کووڈ کے بعد تو مزید کم ہو گئی، تو ہمیں اس طرح کی سپورٹ ڈونر کی تو نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کے جو فائنینشیل سپورٹ ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ پراپر جوڈیشسلی اس کو امپلیمنٹ کریں، اور پارٹنرز کی سپورٹ ہمیں ملے، اور جو ہے ہمارے ساتھ ہے، اور کمیونٹی اس کو اون کرے اس پروگرام کو. تو یہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چیلنجنگ ٹاسک تو ہے. اس میں آپ ایک سیگمنٹ آپ بھول گئے میڈیا کا. سوری جی میڈیا کا رول آپ بھول گئے اس میں. او بالکل 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 سوری کہ وہ میں اس میں بالکل میڈیا کا رول ہے. میڈیا کے رول کے بغیر تو، اسی لیے ہم نے، آپ کو یاد ہے، سندھ FP 2020 میڈیا فورم بنایا تھا
3-4 उसकी मीटिंग्स भी हुई। अब इसमें हमने जो SP2030 का रोड मैप बनाया है उसमें मीडिया का बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है कि उसका रोल है, यूनिवर्सिटीज की एकेडमिया का रोल है, प्रोफेशनल इदारों का रोल है, और उसमें बाकी जो हमारे स्टेक होल्डर है सबका रोल है। तो मीडिया का रोल बिल्कुल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि कुछ एनजीओज को भी इन्वॉल्व किया गया था और कुछ एनजीओज ने डायरेक्टली बाहर से भी फंडिंग ली थी फैमिली प्लानिंग के हवाले से, क्या वो लोग भी ऑन बोर्ड हैं, आपके साथ इंटैक्ट हैं, आप उनके साथ भी लेके काम करेंगे, उन्हें भी साथ लेके? बिल्कुल, वो ऑन बोर्ड हैं। और कल जब पीपीएफ की पॉलिसी का ऐलान हुआ और उसमें तमाम डेवलपमेंट पार्टनर्स के जो नुमाइंदे वहां बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ सवालों के जवाब भी दिए, तो वो हमारे साथ कोई 5-6 साल से ऑन बोर्ड हैं। और सिंध के लिए ये बात बहुत मशहूर है कि सिविल सोसाइटी एनजीओ आईएनजीओ को सिंध में ज्यादा सपोर्ट दी गई है और वो लोग हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। उनको लिमिटेड फंडिंग डोनर से, तो उस लिमिटेड फंडिंग के साथ हमारी कोशिश है कि वो जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करेंगे, कर भी रहे हैं। डॉक्टर तालिब साहब, बस आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि हमारे पास मैन पावर वही है, डॉक्टर्स वही हैं, स्टाफ वही है जो कि हेल्थ केयर सेंटर्स पर मौजूद है, या स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स वही हैं, तो वो लोगों को ये शिकायत रही है कि ख्वातीन को वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, और अगर कोई कंट्रासेप्टिव कोई खातून इस्तेमाल कर रही हो, उसको लग रहा हो कि शायद उसका कोई उसे साइड इफेक्ट हो रहा है या उसका कोई रिएक्ट कर रही है वो, तो उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करने वाला लोग कम हैं, तो क्या आप इस बात को भी एड्रेस करेंगे अभी नई पॉलिसी में? बिल्कुल करेंगे, उसके बगैर होगा नहीं। इसलिए उनको हमने एक तो ट्रेनिंग करवाई है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स करवाई है हमने हमारे जो स्टाफ है। नंबर 2, हम इसको जो स्टाफ जो हमारे प्रोवाइडर इसमें इन्वॉल्व पहले नहीं थे उनको बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व करेंगे, जैसे कि गायनी की डॉक्टर्स हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो सिंध में 22,000 से ज्यादा हैं जो कम्युनिटी में डायरेक्ट होती हैं। 3,000 से ज्यादा कम्युनिटी मिडवाइज हैं, CMWs, उनको फुली इन्वॉल्व करेंगे। उसके अलावा जो है वो फैमिली वेलफेयर वर्कर्स हैं, लेडीज हेल्थ विजिटर्स हैं, तो ये कई हजारों में ये नंबर चला जाता है। हम इनकी ट्रेनिंग्स हमने काफी करवाई हैं, मजीद करवाएंगे ट्रेनिंग्स, ताकि उनका जो रवैया है वो क्लाइंट के साथ बिल्कुल अच्छा हो, और हमारी इस पे ज्यादा तवज्जो है कि वो क्लाइंट। और डॉक्टर साहब, इसमें आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी प्रेफर करेंगे कि अगर घर बैठे भी लोग मालूमात हासिल कर लें, कोई इंटरनेट पे जाके सर्च कर लें, कोई हेल्पलाइन, कोई टोल फ्री नंबर हो जहां से रब्ता कर लें? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। इसमें 3-4 काम हम कर रहे हैं। अभी हम सेल्फ केयर पे फोकस किया है, खासकर कोविड में, क्योंकि कोविड के दौरान आप हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी, हमारी बहनें, हमारे जो खवातीन जो नहीं जा सकती थी, तो उनको हेल्पलाइन का भी हम एक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। दूसरे, टेली हेल्थ का एक बिल सिंध असेंबली में चला गया है, टेली हेल्थ टेली मेडिसिन, जिसके थ्रू उनको घर बैठे टेली हेल्थ के थ्रू मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद हमने एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया माने हमल तरीकों का, उसको सियाना प्रेस कहते हैं। वो सियाना प्रेस 3 महीने का इंजेक्शन है, जो जैसे इंसुलिन कोई शुगर के पेशेंट लगाते हैं अपने तौर पे खुद, तो इसी तरह से एक औरत उस इंजेक्शन को घर में लगा सकेगी खुद। उसको थोड़ी सी 1-2 घंटे की ट्रेनिंग हम देंगे और वो प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद उसको हम स्टॉक दे देंगे, वो अपने घर में रख लेगी। हर तीसरे महीने वो एक इंजेक्शन खुद को लगा लेगी। बहुत आसान है वो, उसमें अंदर ज्यादा उसका नीडल बड़ा नहीं है, वो सिर्फ स्किन को थोड़ा ऊपर करके उसको लगाया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अल्ताफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। डॉक्टर तालिब लाशारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहे हैं। नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की है फैमिली प्लानिंग के हवाले से, और सिंध ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है, उसके बारे में हमने आपको मालूमात दी हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आकर आपको बताएंगे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से। हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में निशानदेही की थी कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कीमती अराजी पर कब्जा माफिया
کی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں، بہت عرصے سے جاری ہیں، کوئی آج کل کی بات نہیں ہے، نئی تازہ نہیں تھی، لیکن جیسے ہمیں معلومات ملی اور ہمیں اس کے شواہد ملے، ویڈیوز ہمارے پاس پہنچی تو ہم نے اس پر پروگرام کیا اور ہم نے آپ کو ایک خوشخبری بھی بتائی تھی کہ میٹرو ون کی کوریج پر اس کا نوٹس لیتے ہوئے واٹر بورڈ کی اعلیٰ انتظامیہ نے انکروچمنٹ کے خلاف ایک آپریشن بھی لانچ کیا تھا۔ یہ آپریشن ہب پمپنگ اسٹیشن سے شروع ہوا تھا جہاں پر کچھ تجاوزات گرائی گئی تھیں اور اس کے بعد پھر یہ آپریشن آگے نہیں بڑھ سکا۔ کیوں نہیں آگے بڑھ سکا اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اسٹوڈیو میں، جناب سہیل میمن صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ واٹر بورڈ کے، شکریہ آپ کا سہیل صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب رئیس الرحمان صاحب جو کہ رہنما ہیں مزدور یونین واٹر بورڈ کے۔ جناب بہت شکریہ آپ کا رئیس صاحب۔ تو ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں ناظرین کہ جو کارروائی ہوئی تھی وہ کارروائی رک گئی یا روک دی گئی یا رکوا دی گئی اور اس کے بعد واٹر بورڈ کی جو ساری زمین ہے، جو اراضی ہے قیمتی، اسے واگزار نہیں کرایا جا سکا۔ تو سہیل میمن صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ زمینوں کی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہاں ہمارا لینڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور باقاعدہ ہمارے یہاں لینڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں سیکورٹی کے حوالے سے ہمیشہ ریٹائر فوجی رکھے گئے اور ابھی بھی ایک کرنل صاحب ہیں، ان کے ساتھ ایک میجر صاحب ہیں۔ اصل ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے اپنی چیزوں کی سیکورٹی آفیسر کی، کہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرے۔ رکھا اسی لیے جاتا ہے سیکورٹی کے پرپس کے حوالے سے، مگر اب ہمارے یہاں یہ دیکھنے میں آیا کہ پہلے ماضی میں ہی ہوتا تھا کے ڈی اے سے لے کے اور تقریباً 90 تک کہ ہمارے یہاں جو میجر اور کرنل رہتے تھے تو وہ ویجیلنس کرتے رہتے تھے، اپنی زمینوں کی گھومتے تھے، دیکھتے تھے، اور لینڈ اسٹیٹ کا جو ڈائریکٹر ہے اس کو جیسی خبر ملتی تھی تو وہ ان کو بتاتا تھا انٹیمیٹ کے بعد۔ مگر تقریباً جو ہے 5-6 سال ہو گئے، بلکہ اس سے زیادہ ہو گئے ہوں گے، اب ہمارے یہاں ویجیلنس کا سسٹم ختم ہو گیا۔ اب افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے کے عادی ہو گئے ہیں، باہر نکلنا نہیں چاہتے۔ ان کو کوئی اطلاع جو ہے وہ ڈائریکٹر لینڈ جب تک نہیں دے گا وہ کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ ڈائریکٹر لینڈ کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ زیادہ تر جو ہے سیاست میں پڑے رہتے ہیں، وہ ملازمین کے کوارٹروں کے پیچھے تو لگ جاتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی چھوٹا سا کمرہ بھی بنا لیا تو اسے جا کے گرانے کی تڑیاں دیتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں گے ہمارا آفیسر کلب تھا، ملازمین کو بھی بینیفٹ تھا اور آفیسرز کو بھی، اس کو سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت بہرحال گرایا، وہ امیونٹی کی جی پارک بنائے، یہ بنائے، تو اس کو گرانے میں انہوں نے دیر نہیں کی۔ چیف سیکورٹی آفیسر وغیرہ نے آفیسر کلب کو جو ہے انہوں نے، سپریم کورٹ کا تو یہ بھی آرڈر ہے کہ سرکاری جتنی اراضی ہے اس پر تجاوزات ختم کر دی جائیں، اس کو ختم کر دیں۔ تو یہ تعداد ہے کہ اپنے پاس اپنی جو ہے کلب کو، اس کو پہلے بھی ماضی میں اس کا آرڈر ہوا تھا کورٹ سے۔ ہمارے ڈی ایم ڈی آر آر جی ہوتے تھے سید اخلاق حسین شاہ صاحب، انہوں نے نعمت اللہ خان ناظم ہوا کرتے تھے اس دور میں، اس کو آفیسر کلب، کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ آفیسر کلب نہیں چلے گا، یہ آفیسر کلب کو ختم کریں۔ تو انہوں نے اس کو باقاعدہ ریونیو اور ٹیکس کا آفیسز میں تبدیل کر دیا تھا اور کافی عرصے تک وہ چلتا رہا۔ بعد میں پھر سیاسی حالات تبدیل ہوئے تو وہ چلا گیا دوبارہ آفیسر کلب والوں کے پاس۔ اس کو اتنے بے دردی سے گرایا گیا، کروڑوں روپے کی مالیت کی عمارت جس کو واٹر بورڈ اپنے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ واٹر بورڈ کے دیگر معاملات میں وہ آفس کام وہ تو پھر واٹر بورڈ نے صحیح کیس پیش نہیں کیا ہوگا نا اپنا۔ تو ہماری اصل میں لیگل وے میں بھی جو ہے جو سسٹم ہے، جو ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں وہ بھی رکھ لیے جاتے ہیں تو اس کو باقاعدہ پراپر نہیں دیکھا جاتا۔ اس کے لیے دوسرے ادارے جو ہے وہ پرائیویٹ وکیل ہائر کرتے ہیں اپنی پراپرٹیز بچانے کے لیے۔ یہاں جاتے ہیں تو بس وہ ہیرنگ پہ ہیرنگ ہو گئی، ڈیٹ ہو گئی۔ یہ نقصانات اب آفیسر کلب کے معاملے میں تو چیف سیکورٹی آفیسر یہ سب آگے اور اس بے دردی سے قبضہ مافیا کے سامنے جانے سے جان جاتی ہے، مضبوط عمارت گرا دی۔ لگتا ہے کہ آپ کے چیف سیکورٹی افسر کو قبضہ مافیا کے سامنے جانے سے ڈر لگتا ہے؟ بس قبضہ مافیا ویسے بھی تو مضبوط ہے نا، ویسے بھی تو مضبوط تو ہے قبضہ مافیا، ظاہر ہے شہروں میں مختلف جگہوں پہ انہوں نے قبضے کیے ہیں، خالی واٹر بورڈ کی زمین نہیں، اس کے اور بھی اداروں کا۔ چیف سیکورٹی آفیسر جب کے ڈی اے میں بھی لگائے جاتے تھے کہ جی ریٹائر فوجی رکھو،
تو ریٹائر فوجی سے یہ ہوتا تھا کہ ایک طاقتور چیز ہوتی ہے کہ فوجی ریٹائر ہونے کے بعد بھی فوجی ہے نا. میں یہاں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہم نے واٹر بورڈ کے چیف سیکورٹی آفیسر جناب کرنل ریٹائرڈ ضیاء صاحب سے رابطہ کیا تھا اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ہمارے پروگرام کو جوائن کر لیں یا اپنا ورژن دے سکیں کہ انہیں کیا مسئلہ ہے, وہ واٹر بورڈ کی زمینوں کی حفاظت کیوں نہیں کر پا رہے, اس میں ناکام وہ کیوں ہیں, کیا انہیں ریسورسز کا ایشو ہے, کیا ان کے پاس مین پاور کا ایشو ہے, کیا ان کے پاس اسلحے کا مسئلہ ہے, یا کیا مسئلہ ہے, کیا انہیں ہائر اپ سے سپورٹ نہیں مل رہی یا انہیں ضلع انتظامیہ سپورٹ نہیں کرتی, کیا وجہ ہے. وہ اگر ہمارے ساتھ شو میں شریک ہوتے تو ہمیں بتا پاتے, تاہم انہوں نے شو میں شرکت سے معذرت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم میڈیا سے بات کریں, لیکن انہیں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے رہیں, اس بات کی انہیں اجازت ہے کہ وہ فیلڈ میں نہ جائیں, اس بات کی انہیں اجازت ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں اور واٹر بورڈ کی زمین پر قبضے ہوتے رہیں, لیکن انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ میڈیا سے بات کر لیں. تو سہیل صاحب ابھی کیا صورتحال ہے؟ اب وہاں ہب میں کارروائی ہوئی پھر رک گئی, پھر کیا جناب ہب کی کارروائی رکی, لوگوں کو ایف آئی آر کے بعد لاک اپ بھی کیا گیا, مگر صورتحال ایک بڑی عجیب سامنے آئی ہے کہ وہاں کا کوئی مختار کار جو ہے وہ ہماری زمینوں پہ ایک فارم 7 سا بنا کے دے دیتا ہے اور وہ قبضہ مافیا وہ لے کر آ جاتی ہے, تو یہ ڈسپیوٹ کھڑا کر دیا جاتا ہے, جبکہ ہماری زمینوں کا ہم نے آپ کو پورا نوٹیفیکیشن اور جتنی زمینیں وہ بھی پرووائڈ کی ہیں. تو اس وقت لینڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو ہماری جو قانونی لینڈ ہے 54 ہے ہمارے پاس جو موجود ہے, اس کا ایک سروے کر لے اور اس کو باؤنڈریز کر لے. ہمارے لیے پرابلم سے آنے کہ ہماری لینڈ باؤنڈریز پہ نہیں. اب جیسے گلستان جوہر کا ہمارا بڑا ریزروائر ہے, آپ یونیورسٹی کے بالکل سامنے آپ گزرے ہیں تو یہ پورے کراچی کو پانی سپلائی دے رہا ہے اور پیچھے K2 سے لیگل پانی آ رہا. اس کے ساتھ اگر آپ چلے جائیں اپنی فلم بندی کرا لیں تو ریزروائر کے اوپر جو ہے وہ پرائیویٹ KDA نے جو ہے چائنا کٹنگ کر کے دوسرا کر کے وہ جو دی, اور ریزروائر کے نیچے کیونکہ پہاڑی کے ساتھ ہے تو آپ دیکھیں گے کسی وقت بھی اگر کوئی بسٹ ہو جاتا ہے ہمارا ریزروائر تو وہاں اسکول اور عمارتیں اور شادی حال بن جائیں, اس سے جو نقصان ہوگا انسانی نقصان بھی ہوگا. تو اس پہ جو ہے ٹھیک ہے. رئیس الرحمان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا, یہ بتائیے کہ خالی صرف ہب پمپنگ اسٹیشن کا مسئلہ تو نہیں ہے, صرف ہب کالونی کا مسئلہ تو نہیں ہے, ہب کی خالی زمین کا تو مسئلہ نہیں ہے, اور اس کے علاوہ جو آپ کی زمین ہے واٹر بورڈ کی وہ کہاں کہاں ہے اور وہاں بھی قبضوں کی کیا صورتحال ہے؟ بہت بہت شکریہ اختر شاہین صاحب آپ کا بھی اور میٹرو کا بھی کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, اور آپ کے ہی پروگرام سے یہ اتنے جو اجاگر ہو رہی ہیں باتیں جو پیدا ہو رہی ہیں, اگر آپ شاید یہ نہ کرتے اور نہ اس کو ہائی لائٹ کرتے تو ابھی تک ہمارا ادارہ ماضی کی طرح اب بھی سوتا رہتا. پہلے تو میں ایک بات وضاحت کے ساتھ کروں جو ابھی سہیل صاحب نے کری کہ ڈائریکٹر لینڈ اینڈ اسٹیٹ جو ہے وہ مستقل ایک آدمی کو ہونا چاہیے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو OSD بنانا ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹر لینڈ اینڈ اسٹیٹ لا کے رکھ دیا. اب ایک آدمی ریونیو کا ہے, ریونیو میں بہترین کام کر رہا ہے, وہ اس کو ریونیو متعلق بہترین پتا ہے, اس کو لینڈ اسٹیٹ میں لیا ہے. دوسری بات یہ لینڈ اسٹیٹ کے پاس خود بھی نہیں پتا اس کے پاس کہ اس کی زمینیں کتنی ہیں, اس کی زمینیں ہیں کہاں تک, اس کی حدود کہاں تک ہے. اگر ہب کی جگہ پہ اگر آپ ڈائریکٹر لینڈ اسٹیٹ کو لے کے آئے اور اس سے پوچھیں کہ آپ کی جگہ کہاں تک ہے تو اس کو بھی یہ بات نہیں پتا ہوگی. تو برائے مہربانی ایک مستقل ایسا آفیسر رکھا جائے جو لینڈ اسٹیٹ کے متعلق جانتا ہو اور مستقل وہ رہے. ابھی 6 ماہ کے لیے ایک افسر آئے گا, وہ ریونیو سے آ جائے گا, 3 ماہ کے لیے اکاؤنٹ سے آ جائے گا, وہ آپ کو کیا جواب دے پائے گا؟ اچھا ابھی آپ نے چیف سیکرٹری آفیسر سہیل صاحب نے بات کی, آپ لینڈ کی تو بات بار بار کر رہے ہیں, جو ہمارا کروڑ روپے کا جو سریا پڑا ہوا ہے, سامان پڑا ہوا ہے, TP2 پہ پڑا ہوا تھا, 36 کی ایلبو تھی, ٹی تھی, ڈائیورشن کی تھی, ٹھیک ہے وہ کام کی نہیں تھی, وہ کہاں چلی گئی؟ TNC پڑی تھی, غائب ہو گئی, غائب, کٹوا کے اس کو بیچ دیا گیا, اور کیا ہے. اچھا ٹنوں کے حساب سے TNC پہ پڑا تھا زمانے سے, مطلب 47 میں پاکستان بنا ہے, اس کے 41 کے اندر پڑی ہوئی تھی بہن, اس وقت سے آج تک, اب نہیں ہے وہاں پہ, اور وہ استعمال کے قابل تھوڑی تھی, اور کوئی ہمارے پاس جو ہے آکشن میں نہیں ہوا. نہیں تو بیچنا تھا تو آکشن ہوتا ہے, وہ تو سرکار آکشن ہوتا ہے, وہ چلا گیا, کہاں چلا گیا. اچھا اس کو دوسری بات یہ کہ 4 آدمی اٹھا نہیں سکتے, لفٹر کے بغیر اٹھ نہیں سکتا, تو اس کے اندر کوئی اعلیٰ افسران شامل ہوں گے نا. تو بھائی آپ لینڈ کی باتیں کر رہے ہیں, افسران نے خود کو ہی آکشن کر دیا ہوگا, خود ہی حصے کر لیے ہوں گے. اب جو بھی کچھ کیا, بات یہ ہے میرا کہنا ہے جس طرح لینڈ کا مسئلہ ہے اس طرح سے آپ اسکریپ کا مسئلہ بھی اٹھائیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی شہر کے اندر
بے انتہا عمارتیں ایسی ہیں جس سے ہمیں نہیں نقصان ہو رہا, شہر کو بھی اور جو رہنے والے ان کو نقصان ہوگا. اب جیسے ایک بہت بڑا ایک ٹاور بنا دیا آپ نے, امن ٹاور, اس کے بعد کوئی سینکشن نہیں ہے, اور ہماری ایک بڑی لائن کے اوپر سے اس کو بنا دیا جبکہ قانون ہی نہیں ہے. جب تک ٹاور کی بات کریں جی کورنگی کراسنگ کی, اس کے اوپر اگر تفصیل سے ایک پروگرام کیا جائے گا, مطلب کریں آپ, اس کو ڈائیورشن کرنی چاہیے تھی لائن کو, پھر اپنی سینکشن لیتے. یہ عجیب طریقہ ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. چیف سیکرٹری افسر کی ذمہ داریاں کہاں ہیں, کدھر ہیں؟ مطلب اس میں تو کوئی اب شک کی بات نہیں ہے کہ واٹر بورڈ کے افسران خود اس میں ملوث ہیں کہ ادارے کو ڈبو دیا جائے. نہیں, ان کو بہترین گاڑیاں چاہیے, بات کر دیا جائے. نہیں, گاڑی چاہیے ان کو, بہترین گاڑی چاہیے, بہترین کمرہ چاہیے, اور فیسلٹیز چاہیے. سہیل صاحب, کیا افسران صرف اپنی تنخواہ کے علاوہ کمیشن کے بھی الزامات لگتے رہتے ہیں کہ کمیشن کھاتے رہتے ہیں, چیزیں کرتے رہتے ہیں, بس صرف یہی کام ان کا رہ گیا, ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ان کی؟ لیکن پرشین صاحب, کمیشن تو پورے ہو رہا ہے پاکستان کے محکموں میں, واٹر بورڈ میں کچھ زیادہ ہے, اور واٹر بورڈ کے افسران کو جو ہے وہ دل جب تک کوئی چیز ان کو کمیشن کی صورت میں نہیں ملے کام کرنے کا, کرتا بھی نہیں, تو خالی تنخواہ میں چلنا نہیں چاہتے. تو اس سلسلے میں جو رئیس صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ ہماری بڑی لائنوں پہ بھی انکروچمنٹ ہو گئی ہے, تو یہ بڑے نقصانات ہیں, اور سب سے بڑا نقصان شاید کراچی کو دوسرے حوالے سے بھی ہو رہا ہے. اس پہ ایک پروگرام رکھیں آپ کہ یہ جو ہمارے پوشن بن جاتے ہیں, 8 افراد کے لیے وہ مکان تھا, اب اس میں جو ہے وہ 36-50 افراد ہیں, تو اس کا لوڈ ہماری لائنوں پہ آتا ہے. چلیں, اس پہ بھی اسپیشلی الگ سے کوئی پروگرام پلان کریں گے. آپ کا بہت شکریہ سہیل محمد صاحب, رئیس صاحب آپ کا بہت شکریہ. وقت کی قلت ہے ورنہ اور بھی باتیں بہت ہوتی, لیکن اگلے شو میں ہم ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے کوارٹرز جو امپلائیز کے لیے تھے اس میں کون رہتا ہے, وہ کوارٹرز کن کن کو الاٹ ہوئے ہیں, اور ان کوارٹرز کے علاوہ اور کہاں قبضے ہوئے ہیں, اس کے حوالے سے بات کریں گے. اور پورشنز بننے سے واٹر بورڈ پر کتنا دباؤ بڑھا ہے, اس پر بھی آنے والے شوز میں بات کریں گے. اگر آپ بھی ہمیں کوئی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا رابطے کا نمبر ہے 0300 364 2759. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.